रबिया सहेलियों के झुंड में बैठी हुई बहुत खुश दिखाई दे रही थी। पार्लर वाली लड़की उसके हाथों में मेहंदी रचा रही थी। रबिया को सहेलियों में बैठा देखकर लग रहा था जैसे चांद सितारों के झुरमुट में बैठा मुस्कुरा रहा है। सहेलियों की चहकार, ढोलक की थाप और नाच गाने ने हर तरफ खुशियों के रंग बखेरे हुए थे। सभी चेहरे खुशी से दमक रहे थे। रबिया की माँ रक्षी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर रब ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि बेटी के लिए एक अच्छे और खाते पीते घराने का रिश्ता मिल गया है। इधर रबिया के वालिद वकार साहिब शादी के इंतज़ामात देख रहे थे ताकि मेहमानों को किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। यूँ तो वकार साहिब एक तनख्वाहदार आदमी थे, मगर चूँकि रबिया उनकी अकलौती औलाद थी और समधियाना काफ़ी अमीर था, इसलिए उन्होंने कर्ज उठाकर अपनी बसात से ज़्यादा इंतज़ाम किया था। सभी रिश्तेदार उनको बेटी की शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। इतने में दुल्हा वाले आ गए। रक्षी और वकार ने बेटी के ससुरालियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। रबिया की ससुराल ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उसकी सास फरहीन, ससुर बिलाल साहिब, शहरयार और उसकी दो बड़ी बहनें यानी रबिया की नंदे नूरीन और रबीका। दोनों नंदे शादीशुदा थी। नूरीन नॉर्वे में रहती थी और रबीका इंग्लैंड में। सास, ससुर और नंदे बहुत खुश मिजाज दिखते थे। रबिया की सास रबिया की हिस्स और नरम मिजाजी से बहुत मुतासिर हुई थी। यही वजह थी कि वो एक मुतवस्सत घराने के साथ रिश्तेदारी कर रही थी। यूँ तो रबिया की बहुत सी सहेलियाँ थीं, मगर माया को वो अपनी बहन समझती थी। दोनों में बेहद प्यार था। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती थी। यही वजह थी कि वो शादी की तमाम रसूमात में पेश थी। बारात वाले दिन जब रबिया पार्लर से हॉल में पहुंची तो सब लोग उसे देखते ही रह गए। शहरयार की आंखें उसको देखकर कुछ देर के लिए झपकना ही भूल गईं। उसके एक दोस्त ने सरगोशी की, अबे यार, ये तो जन्नत की हूर है। शायरी तो बहुत लकी है यार। दूसरा बोला, क़यामत है यार, मेरे तो होश उड़ गए। शायरी कहाँ से ढूंढा है ये कोहिनूर, काश मेरी भी ऐसी किस्मत खुल जाए। शहरयार दोस्तों की बातें सुनकर खुश हो रहा था और उसकी गर्दन में फख्रिया तनाव आ गया। दूध पिलाई की रस्म में जब शहरयार ने माया को 20,000 दिए तो वो चहक कर बोली, दुल्हा भाई, मेरी सहेली चांद का टुकड़ा है। अब चांद पहलू में बैठा हो तो इतने पैसे बहुत कम लगते हैं। शहरी खिलखिलाकर हंस पड़ा और माया को 50,000 दे दिए। शहरयार का एक दोस्त माया पर लट्टू होते हुए बोला, शहरी, ये आफत मुझे नहीं मिल सकती क्या? माया चहक कर बोली, भाई साहब, मुंह धो रखिए अपना। सब कह लगाने लगे और वो लड़का शर्मिंदा होकर बैठ गया। ससुरालियों ने रबिया का बहुत पुरजोश खैर मकदम किया। रस्मों से फरागत पाकर नंदों ने रबिया को उसके कमरे में पहुंचा दिया और ख़ुद रुखसत हो गईं। कमरे में आते ही उसकी सांसें ताज़ा गुलाबों की खुशबू से महक उठी। पूरे कमरे को ताज़ा फूलों से सजाया गया था। रबिया अपने अरमानों की सेज पर बैठकर शायरी का इंतज़ार करने लगी। शायरी जब दोस्तों को रुखसत करके कमरे में आया तो हुस्न के इस मुजस्समे को सेज पर बैठा देखकर उसे तकता रहा। रबिया शायरी को यूं मबहूत देखकर हंस पड़ी और फिर कुछ ही देर में दो सुलगते जिस्म एक दूसरे में जम हो गए। दूसरी सुबह जब रबिया की आंख खुली तो वो शायरी को पहलू में सोता देखकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझने लगी। और वो क्यों ना समझती खुद को खुशकिस्मत। एक वजह, शोहर, बंगला, गाड़ी और प्यार करने वाला ससुराल, सब कुछ ही तो पा लिया था उसने, जो उसकी खुशकिस्मती की दलील थी। दावते वलीमा में तमाम इंतज़ामात और सजी संवरी रबिया को ज़ेवरात में लदा फदा देखकर उसके सारे रिश्तेदारों की आंखें चंधिया गई। उसके वालिदैन बेटी की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। बेटी की बलाएं लेकर जब रबिया के वालिदैन घर पहुँचे तो रक्षी फ़ौरन वज़ू करके शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगीं और रो रो के अपनी रब से बेटी की दायमी खुशियों की दुआ की। सब कामों से फरागत पाकर वो जल्दी लेट गईं, क्योंकि अगले रोज़ रबिया और शेरी 15 रोज़ के लिए यूरोप में हनीमून मनाने जा रहे थे। दूसरे दिन जब वो लोग एयरपोर्ट पहुँचे तो माया भी उनके साथ थी। शेरी के वालिदैन और नंदे भी आई हुई थी। माया कुछ देर उदास रही, मगर फिर रबिया का दमकता चेहरा आंखों के सामने आ गया तो हंस दी। सब लोग एयरपोर्ट से अपने अपने घरों को हो लिए। एक हफ्ता बाद रबिया की नंदे भी वापस चलेंगी। यूरोप की रंगीन फिजाओं,
شہری اور ربیہ ایک دوسرے پر اپنا پیار نچھاور کرتے رہے اور غربت کے مزے لوٹتے رہے۔ دونوں نے خوب سیر سپاٹے کیے، رنگ برنگ کھانوں اور جگہوں سے لطف اندوز ہوئے۔ کبھی دونوں شاپنگ کرنے نکل جاتے اور کبھی ساحل سمندر کے رومانٹک ماحول میں جا بیٹھتے۔ وہاں ہر وقت اس کی زبان پر یہی گیت رہتا تھا، ایسا لگتا ہے میں ہوا میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ یورپ کی رنگینی، عیش کی زندگی اور خوبرو شوہر کی غربت نے ربیہ کو شہر میں جکڑے رکھا اور وہ خود کو خوابوں کی جنت میں محسوس کرنے لگی۔ اسی لیے تو ربیہ کو 15 دن گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ یورپ سے واپس آ کر ربیہ نے تمام یادگار لمحات والی تصویر کو اپنی فوٹو البم میں محفوظ کر لیا۔ اسی طرح چونچلوں میں مہینہ چٹکی بجاتے گزر گیا۔ پھر زندگی معمول پر آنے لگی۔ اس کے ساس سسر بھی امریکہ واپس چلے گئے، کیونکہ بلال صاحب امریکہ والے کاروبار کو خود دیکھتے تھے اور اتنے دن یہاں رہنے سے کاروبار متاثر ہو رہا تھا۔ یہاں کا کاروبار مکمل طور پر شہری کے انڈر تھا۔ شہریار بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ ربیہ سارا دن بیٹھ کر شوہر کی واپسی کا انتظار کرتی اور اس کی پسند کے کھانے بنواتی۔ پہل تو روٹین ٹھیک رہی، مگر جلد ہی شہری بیوی سے دور ہونے لگا۔ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا اور ربیہ انتظار میں بھوکی سو جاتی۔ وہ جب بھی شہری سے گھر دیر آنے سے وجہ پوچھتی تو کبھی کوئی بہانہ کرتا اور کبھی کوئی۔ اس کے رویے سے بیزاری صاف جھلکتی تھی۔ بار بار کی تکرار سے وہ خود بھی تنگ آ چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شوہر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے بھی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ کبھی وہ مایا کو اپنے گھر بلا لیتی تو کبھی خود اس سے ملنے چلی جاتی۔ دونوں سہیلیاں شاپنگ کرتی اور کبھی کھانے کے لیے چلی جاتی۔ مایا بھی ربیہ کی طرح مڈل کلاس گھرانے سے تھی، اس لیے اسے ربیہ کی کمپنی میں اچھے کھانے اور گفٹ بہت اچھے لگتے تھے۔ مایا ربیہ کو پیسے میں کھیلتا دیکھ کر اکثر کہتی، یار تو بہت لکی ہے، میرے لیے بھی ڈھونڈنا شہری جیسا امیر اور خوبرو لڑکا۔ مایا کی باتوں پر وہ مسکرانا خاموش ہو جاتی۔ رکشی اور وقار صاحب بھی بیٹی کی زندگی سے بہت خوش تھے، اس بات سے انجان کہ بیٹی خوش دکھتی ہے مگر خوش ہے نہیں۔ ربیہ نے بظاہر شہری سے پوچھ تاچھ بند کر دی، مگر شوہر کا ایک خوبصورت بیوی سے یوں دور ہوتے جانا اس کے لیے سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ ربیہ ایک شوہر پرست بیوی تھی اور شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی شہری کے اس بدلے ہوئے رویے کو بھول نہیں پاتی تھی۔ شہریار کبھی بزنس میٹنگ کے لیے دوسرے شہر چلا جاتا تو کبھی بیرون ملک چلا جاتا اور وہ تنہائی کی سولی پر لٹکتی رہتی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے ان کی شادی کو، صرف 2 ماہ۔ 2 مہینے کی مدت میں کوئی اپنی بیوی سے بیزار ہو جائے بہت اب نارمل سی بات تھی۔ مایا جیسی شوخ و چنچل سہیلی بھی ربیہ کے دکھ کو کم نہ کر پائی۔ مایا کے ساتھ بھی وہ کبھی کھل کر اس سلسلے میں بات نہ کر پائی۔ وہ ہر وقت الجھی رہنے لگی۔ ایک دن ربیہ اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں ٹریفک جام تھا اور اسے بھوک لگنے لگی۔ اس نے ڈرائیور سے کسی ہوٹل کی طرف گاڑی موڑنے کے لیے بولا۔ ڈرائیور بولا، باجی اس ایریا میں ایک ہی ہوٹل ہے اور اس کی شہرت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ ربیہ نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لے چلو وہاں۔ ربیہ نے اندر جا کر آرڈر کیا اور ایک کونے میں لگی میز پر بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک مانوس آواز کے قہقہوں کی آواز پڑی اور اس کے ساتھ ایک نسوانی آواز بھی آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی اور اس نے غصے سے اپنی آنکھیں اور مٹھیاں بھینچ لی، مگر جب اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنی دیر میں بیرا کھانا لے کر آ گیا۔ اس وقت ربیہ کے علاوہ ہوٹل میں اور کوئی کسٹمر نہیں تھا۔ اس نے بیرے سے کہا، میں نے ابھی یہاں ایک جوڑے کی آوازیں سنی تھی، مگر جب پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیرا بولا، میڈم یہاں زیادہ باش لوگ ہی آتے ہیں، وہ صاحب بھی ہر روز نئی گرل فرینڈز کے ساتھ آ کر روم میں ٹھہرتے ہیں۔ ربیہ کے پیروں نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ربیہ نے اسے 500 کا نوٹ ٹپ دے کر بیرے سے شخص کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا اور بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ابھی باہر نکلا ہے۔ ربیہ جھٹ سے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے شہری کو ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ سارے راستے وہ گاڑی میں گمسم بیٹھی رہی۔ دماغ میں سوالات کی آندھیاں چلنے لگیں۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہی مگر اسے کسی پل سکون نہ آیا۔ شہری کے گھر آتے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا، پھر بولا، میری زندگی میں دخل اندازی مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو، اگر زیادہ اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو طلاق دے کر تمہارے والدین کے گھر بھیج دوں گا۔
ربیہ نے مایا کو سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا تم اپنی امی سے بات کرو، مگر وہ ماں باپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو شادی کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ شادی کی اصلیت کھلنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مایا کو ایئرپورٹ ملنے گئی، کیونکہ اسے دبئی میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ سہیلی کو اکیلا دیکھ کر مایا نے شہری کا پوچھا تو ربیہ نے بتایا کہ وہ 2 دن سے اسلام آباد بزنس میٹنگ کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی 2 دن اور رکے گا ادھر۔ مایا کو رخصت کر کے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس کی نظر ایئرپورٹ سے نکلنے والے شہری پر پڑی۔ اس کے ساتھ ایک الٹرا ماڈ لڑکی بھی تھی۔ ربیہ گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ جب شہری اس لڑکی کے ساتھ کیب میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تو اس نے ڈرائیور کو گاڑی کیب کے پیچھے رکھنے کو بولا۔ کیب ایک گیسٹ ہاؤس کے سامنے جا رکی اور وہ دونوں اندر چلے گئے۔ ربیہ کو ڈرائیور نے روکا کہ بی بی جی، کوئی فائدہ نہیں ہے، صاحب اس مرض میں بہت عرصے سے مبتلا ہیں، وہ آپ کے روکنے سے نہیں رکیں گے۔ ربیہ نے ریسیپشن پر جا کر پتہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ شہریار کے نام 2 دن کے لیے کمرہ نمبر 20 بک ہے۔ ربیہ نے اس آدمی کو 1000 کا نوٹ دیا اور اوپر چلی گئی۔ اس نے دروازے پر نوک کیا تو 2 منٹ بعد دروازہ شہری نے کھولا۔ وہ شراب کے نشے میں صرف انڈر ویئر پہنے ہوئے تھا۔ ربیہ نے اس کے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی چادر جسم ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگی۔ ربیہ غصے میں برس پڑی۔ تم اتنے بد کردار نکلو گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہریار بھی بھڑکا اور بولا، تو یہاں آئی کیسے؟ میں تجھے منع کیا تھا کہ میری ٹو میں مت رہنا، اور ربیہ کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ دفع ہو جا یہاں سے، اگر تو نے آئندہ میرا پیچھا کیا یا میرے ماں باپ سے شکایت کی کوشش کی تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ربیہ چلائی، غیر لڑکیوں کے ساتھ آئے دن ہم بستری کرو اور میں پھر بھی چپ رہوں، آنکھوں سے دیکھ کر بھی چپ رہوں؟ میں سب کو بتاؤں گی کہ تم کتنے بد کردار شخص ہو۔ وہ وہاں سے روتی دھوتی گھر کو چل پڑی۔ گاڑی نے بھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ربیہ کا فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو نیا نمبر تھا۔ اس نے اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ لگایا تو دوسری جانب سے مردانہ آواز کانوں میں پڑی۔ وہ بولا، میڈم، میرے پاس آپ کے شوہر کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ تصاویر ہیں، آپ بتا دیں اخبار میں شائع کروا دوں یا آپ 1 لاکھ لے کر آ رہی ہیں؟ وہ بہرحال شہریار سے محبت کرتی تھی، سارے زمانے میں اسے رسوا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جذبات میں یہ بھی نہیں سوچا کہ آخر ایک اجنبی کو میرا نمبر کیسے ملا، اور وہ بھی اس موقع پر۔ اس نے ڈرائیور سے وہ شخص کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف جانے کو کہا۔ جب وہ نیو گارڈن میں پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا اور باغ میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی مگر پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ اسے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کھڑا نظر آیا تو وہ تیزی سے اس کی طرف جانے لگی۔ قریب پہنچی تو وہ بہت انتظار کروایا میڈم آپ نے؟ وہ تنک کر بولی، تصویریں کدھر ہیں؟ وہ بولا، مل جائیں گی میڈم، اتنی کیا جلدی ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے ربیہ کو ایک گدھ کی طرح دبوچ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ربیہ کوشش کے باوجود بھی خود کو اس قوی ہیکل مرد سے چھڑا نہیں پائی۔ اس نے پاگلوں کی طرح بوسے لینے کے بعد ربیہ کو پیچھے دھکا دیا اور اپنے ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بھاگ گیا، اور وہ وہاں بیٹھ کر اپنے برے نصیب پر ماتم کرنے لگی۔ آج اس کی شادی کو پورے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ سارے راستے وہ روتی رہی اور گھر آ کر بھی اس کے آنسو نہیں تھمے۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اسے اس وقت اب کسی اپنے کی بہت ضرورت تھی۔ اس نے مایا کو رو رو کر سب کچھ بتایا۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر سہیلی کو تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی۔ بہت دیر تک دونوں باتیں کرتی رہی۔ ربیہ کے فون رکھتے ہی مایا نے ربیہ کے ماں باپ کو ساری کہانی بتا دی۔ افراتفری میں دونوں بیٹی کو لینے روانہ ہو گئے۔ ربیہ موبائل رکھ کے پھر رونے بیٹھ گئی۔ اتنے میں شہریار ربیہ کو پکارتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے آتے ہی ربیہ کو مارنا شروع کر دیا اور بولا، تو ایک بدچلن عورت ہے اور الزام مجھ پہ لگاتی ہے۔ کمینی، تو نے کیا سمجھا تھا کہ میں تیری دھمکی سے ڈر جاؤں گا اور تجھے خود کو بدنام کرنے دوں گا؟ دیکھ میرے ہاتھ میں تیری بدچلنی کا ثبوت بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ ربیہ کو گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے آیا اور اسے پکڑ کر سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ ربیہ کا سر فرش پر اتنی زور سے لگا کہ وہ ہل بھی نہ پائی۔ سر کا خون سارے فرش پر پھیلنے لگا۔ اتنے میں اس کے ماں باپ بھی آ گئے۔ ماں دھاڑے مارتی ہوئی بیٹی کی طرف بڑھی۔ وقار صاحب بھی بیٹی کی جانب لپکے۔ والدین کو دیکھ کر ربیہ نے آخری ہچکی لی۔ ماں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جیسے ہی رکشے کی نظر شہریار پر پڑی وہ چلائی، گھٹیا کمینے، تو نے میری بیٹی کی جان لے لی۔ شہریار بڑی نخوت سے بولا، یہ بد چلن عورت اسی قابل تھی۔ اور یہ کہہ کر تصاویر
रबिया की लाश पर फेंक दी।